आदाब हैदराबाद। यासीन भी हुजूर है, ताहा हुजूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दूरदर्शन केंद्र यादगिरी के उर्दू प्रोग्राम आदाब हैदराबाद के नाज़रीन को हमारा सलाम। मैं हूँ डॉक्टर जावेद कमाल। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का खुसूसी प्रोग्राम लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज़ हो, मैं स्टूडियोज़ में मौजूद आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हमारे मेहमानों से आपका तारुफ़ करवा दूं। मेरी दाई जानिब तशरीफ़ फरमा हैं क़ारी अनीस अहमद अनीस साहब, और जिनकी ख़ुर्बत में मुझे बैठने की सआदत हासिल हो रही है। आप हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, शेखुल फ़िक़्ह जामे निज़ामिया हैदराबाद। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक के तीसरे दहे में दाखिल हो रहे हैं, और इस दहे में एक मुबारक मसूद रात यानी लैलतुल क़द्र वाक़ होने वाली है, जो 1000 रातों से बेहतर और बढ़कर फ़जीलत वाली रात है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए जिस्मानी और रूहानी तरबियत का महीना होता है। एक सच्चा मुसलमान रोज़ों, नमाज़ों, तिलावत कुरान पाक, ज़कात, एतिकाफ़ और नफिल इबादतों के ज़रिए अपनी तरबियत करता है, और यही तरबियत साल के 11 महीने वो अपनी ज़िंदगी में बरतता है, ताकि एक सालेह माशरा तश्कील पाए। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि ऐ मोमिनो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसा कि इससे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। नाज़रीन, यही पैगाम रमज़ानुल मुबारक का है कि हम मुत्तक़ी बन जाएं, और रमज़ानुल मुबारक कुरान पाक का महीना भी है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। मैं तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल करने के लिए जनाब अनीस अहमद अनीस साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो तिलावत कुरान पाक से हमें सरफराज फरमाएँ। जनाब अनीस अहमद अनीस साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान।
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاری انیس احمد انیس صاحب سے قرأت کلام پاک سماعت کرنے کی ہم سب سعادت حاصل کر رہے تھے. لکھوں تو کیسے لکھوں، پڑھوں تو کیا پڑھوں، مدح نبی میں جب کہ ہے قرآن بھرا پڑا، ذکر خدا تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ نعت رسول ہے میرا سبحان محبوب مشغلہ. سبحان تو لیجئے ناظرین، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم مدعو کرنے جا رہے ہیں قاری انیس احمد انیس صاحب کو. ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نعت شریف کا مطلب پیش خدمت ہے. ارشاد. ذکر ہے
صبح و شام آقا کا، ذکر ہے صبح و شام آقا کا، نقش ہے دل پہ نام آقا کا، ذکر ہے صبح و شام آقا کا، لب پا رہتا ہے اس لیے ہر دم، لب پا رہتا ہے اس لیے ہر دم، اس میں اعظم ہے نام آقا کا، اس میں اعظم ہے نام آقا کا، کام اپنے سبھی بناتا ہے، کام اپنے سبھی بناتا ہے، غیب سے انتظام آقا کا، غیب سے انتظام آقا کا، اس کی قسمت کا پوچھنا کیا ہے، اس کی قسمت کا پوچھنا کیا ہے جو ادنا غلام آقا کا، ہے جو ادنا غلام آقا کا، بڑھ گیا عرش سے مقام اس کا، بڑھ گیا عرش سے مقام اس کا، جس جگہ ہے خیام آقا کا، جس جگہ ہے خیام آقا کا، شعر سماعت فرمائیں، من زار قبری فوجبت لہ شفاعتی، شرط قدموں تلک پہنچنا ہے، شرط قدموں تلک پہنچنا ہے، بخشوانا ہے کام آقا کا، بخشوانا ہے کام آقا کا، کیا امیر و غریب امت کے، کیا امیر و غریب امت کے، سب پہ ہے لطف عام آقا کا، سب پہ ہے لطف عام آقا کا، آخری شعر سماعت فرمائیں، عقل کتنی شعور ہی کتنا، عقل کتنی شعور ہی کتنا، حق ہی جانے مقام آقا کا، حق ہی جانے مقام آقا کا، کاش ایسا ہو زندگی میں انیس، کاش ایسا ہو زندگی
سگی میں انیس مجھ پا لگ جائے دام آقا کا، مجھ پا لگ جائے دام آقا کا، ذکر ہے صبح و شام آقا کا، نقش ہے دل پہ نام آقا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی خوبصورت ترین آواز میں اپنی خوبصورت نعت شریف بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری انیس احمد انیس صاحب۔ لب پہ ہے مدحت میرے اس ذات عالی شان کی، شان میں جس کی گم آیات سب قرآن کی، سبحان اللہ، شان میں جس کی ہیں گم آیات سب قرآن کی، لا ریب، جگمگاتی ہے وہاں ایک روشنی ایمان کی، سبحان اللہ، جگمگاتی ہے سبحان وہاں ایک روشنی ایمان کی، واہ واہ واہ، بات ہوتی ہے جہاں پر صاحب قرآن کیا کی، کہنے، سبحان اللہ، بات سبحان ہوتی ہے اللہ، جہاں پر صاحب صاحب قرآن کی، سبحان اللہ۔ یاسین بھی حضور ہے، طہ حضور ہے۔ ناظرین، ہمارے درمیان ایک دینی، علمی اور قابل احترام شخصیت تشریف فرما ہے۔ میری مراد ہے مفتی سید واحد علی صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ تو آئیے آپ کا بصیرت افروز خطاب سننے کے لیے ہم سب ہمتن گوش ہو جاتے ہیں۔ مفتی سید واحد علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلی من والاہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ناظرین کرام، ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان کے پہلے 2 دہے گزر چکے ہیں اور ہم تیسرے اور اخیر دہے کے قریب ہیں۔ رمضان کا یہ اخیر دہا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا نچوڑ اور خلاصہ رکھا ہے۔ ماہ رمضان کی سب سے اہمیت والی چیزیں، اہمیت والے جو اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس اخیر عشرے میں، اس آخری دہے میں رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے جوڑ دیا ہے، جیسا اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ تو قرآن کریم اتارا گیا جو اللہ نے فرمایا، اس کا تعلق سیدھے سیدھے شب قدر سے ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا اتارا جانا پہلے عشرے میں نہیں ہے، دوسرے عشرے میں نہیں ہے، بلکہ تیسرے عشرے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ قدر کے آغاز میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کریم کو قدر کی رات اتارا، شب قدر اتارا۔ تو شب قدر میں قرآن کریم کو اتارنے کے لیے اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ اور شب قدر کہاں ہے، کون سی رات ہے، رمضان کے پہلے عشرے میں ہے یا دوسرے عشرے میں ہے یا تیسرے عشرے میں ہے،
اللہ نے یہ بیان نہیں فرمایا۔ اس کا ذکر احادیث شریفہ میں ہم کو ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی روایتیں شب قدر کے سلسلے میں وارد ہیں، جس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دہے میں اعتکاف فرمایا اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ پہلا دہا ختم ہوا، اعتکاف ختم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خیر رکھا ہے وہ تمہارے آگے ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دہے کا اعتکاف بھی فرمایا اور عملی طور پر حضور نے شب قدر کے سلسلے میں واضح طور پر ارشادات فرمائے۔ چنانچہ فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر دہے میں تلاش کرو۔ ایک حدیث پاک یہ ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری دہے میں، آخری کے 10 دنوں میں تلاش کرو۔ اور پھر امت کی آسانی، چونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہوتی ہے، اس لیے حضور نے امت کی اور آسانی مرحمت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آخری دہے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آخر عشرے کی اخیر 4 راتوں میں تلاش کرو۔ روایتیں مختلف قسم کی ملتی ہیں۔ تو اب اخیر عشرے کی طاق راتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 21ویں رات میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، 23ویں رات میں، 25ویں رات میں، 27ویں رات میں اور 29ویں رات میں۔ یہ طاق راتیں ہیں 5، ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ ویسے جو سب سے پہلے حدیث پاک ہم نے سنائی اس کے مطابق پوری 10 کی 10 راتوں میں ہمیں شب قدر تلاش کرنا ہے۔ اب شب قدر تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا شب قدر کوئی ایسی چیز ہے جو گم ہو گئی ہے جس کو کہیں بھی ڈھونڈ لینا ہے؟ نہیں، بلکہ شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ ہم کو عبادت کرنا ہے۔ چونکہ شب قدر شب ہے، دن نہیں ہے، رات ہے، تو خاص طور پر رات میں ہم کو عبادت میں مصروف رہنا ہے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب رمضان کے آخری دہے کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف کر دینا ہے۔ اور طاق راتوں میں تلاش کرنے کا مطلب بھی بالکل یہی ہے، تلاش کرنا یعنی اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا۔ اب کیسے اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے گی؟ اس کا آسان طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ اگر ہم اس طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک سنت کریمہ قائم فرما دی، اگر ہم اس سنت پر عمل کر لیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شب قدر ہم کو حاصل ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بیان فرمایا، عملی طور پر حضور نے بتلایا کہ حضور نے اخیر عشرے میں، اخیر دہے میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور شب قدر تلاش کرنے کا طریقہ بھی ہے، طریقے کا بیان بھی ہے۔ لہٰذا جو لوگ فرصت رکھتے ہیں یا جو لوگ فرصت نکال سکتے ہیں تو وہ رمضان کے اس اخیر عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کریں گے، اور اس کا بڑا اجر و ثواب بتلایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہیں، اور یہ سنت کفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے میں کوئی ایک آدمی کم سے کم اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا اہتمام ضرور کرے، اعتکاف ضرور رکھے۔ اس سے محلے کے سارے لوگوں سے سنت مؤکدہ کی اس ادائیگی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی اس کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر سارے لوگ اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے تارک اور چھوڑنے والے قرار پاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ محلے میں 1-2 افراد ہی صحیح، 4-5 افراد ہی صحیح اس کی طرف توجہ کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ سارے محلے والوں کی جانب سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ اعتکاف کا اہتمام کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبریاں بھی ہیں اور ان کے لیے احکام بھی ہیں۔ خوشخبریاں یہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رمضان کے اخیر ایک عشرے کا اعتکاف کر لیتا ہے، آخری دہے کا اعتکاف کر لیتا ہے، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔
ایک حج کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے اور کتنا صرف ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، اور پھر جسمانی محنت ہے، وقت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے ایک حج کے لیے۔ لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی برکت یہ مل رہی ہے، حضور کے ارشاد مقدس کا صدقہ یہ مل رہا ہے کہ صرف 10 دن کے اعتکاف پر، اخیر عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کر لینے پر 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ برکت ان لوگوں کے لیے ہے جو اخیر عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اور معتکف کے لیے خوشخبری یہ بھی حضور نے ارشاد فرمائی کہ جو بندہ اعتکاف کا اہتمام کر لیتا ہے تو وہ ساری نیکیاں کرنے والا بن جاتا ہے۔ کیوں فرمایا یہ؟ کیونکہ معتکف مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ آدمی 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہے تو وہ 10 دن کے ارادے سے مسجد کے اندر داخل ہو جائے، اللہ کی عبادت و بندگی میں لگا رہے، صبح بھی عبادت کر رہا ہے، شام بھی عبادت کر رہا ہے، مسجد سے باہر بالکل نہیں نکلتا، نہ دنیاوی کوئی تعلق ہے، نہ بیوی بچوں سے ملاقات ہے، نہ تجارت سے کوئی تعلق ہے، نہ دوست احباب سے ملاقات ہے، نہ پڑوسیوں سے گفتگو ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی رضا جوئی میں مصروف ہے۔ تو جب یہ بندہ سارے تعلقات کو چھوڑ چکا ہے، جبکہ معاشرتی تعلقات میں اجر و ثواب بھی رکھا گیا ہے، مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اجر و ثواب ہے، راستے میں کوئی ملاقات کر لیتا ہے سلام کرتے ہیں ثواب ہے، مصافحہ کرتے ہیں ثواب ہے، اس کی خیریت پوچھ لیتے ہیں ثواب ہے، اور حالات جان لیتے ہیں ثواب ہے، اچھی نیت سے کوئی کام چلتے پھرتے کر دیتے ہیں ثواب ہے، راستہ چل رہے ہیں راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ جاتی ہے، کوئی پتھر آ جاتا ہے یا کوئی کانٹی وغیرہ آ جاتی ہے، اس کو ہٹا رہے ہیں اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ ایسے اور کئی ساری معاشرتی نیکیاں ہیں جو بندہ ایک مسلمان آدمی کرتا رہتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنے والا یہ نیکیاں نہیں کر سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس معتکف کو یہ اجر و ثواب عطا فرما دیا اور ارشاد فرمایا جو بندہ اعتکاف کا اہتمام کر لیتا ہے یجرا لہو من الاجری کا اجری عامر الحسنات کلہا، کہ جو بندہ اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے اس کو ساری نیکیاں کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اس کے لیے وہ سارا ثواب جاری کر دیا جاتا ہے، وہ سارا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے جو تمام نیکیاں کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اب وہ تمام نیکیوں میں وہ ساری معاشرتی نیکیاں بھی داخل ہیں۔ ظاہر ہے مسجد میں عبادت اور بندگی میں تو وہ مصروف ہے ہی، جیسے دوسرے لوگ مسجد میں آ کے عبادت کر رہے ہیں یہ بھی کر رہا ہے، جیسے دوسرے لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں یہ بھی کر رہا ہے، جیسے دوسرے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہا ہے۔ معتکف یہ سارے کام تو کر ہی رہا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ذکر و اذکار میں مصروف ہے، مسجد میں رہ کر جو نیکیاں کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، مسجد کے بیرون، مسجد کے باہر جو نیکیاں معاشرتی ماحول میں ہو سکتی ہیں اس کو وہ انجام نہیں دے رہا ہے، لیکن ان نیکیوں سے محروم بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا اس کو وہ ساری نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی برکتیں ہیں، لہٰذا اعتکاف رکھنا چاہیے۔ جو بھی ہمت کرتے ہیں بڑی ان کے لیے مبارکبادی کی بات ہے، وہ لوگ قابل تحسین ہیں جو حضرات اعتکاف کی ہمت کر رہے ہیں، اعتکاف کے حوصلے کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں۔ تو جو سنت موقدہ علی الکفایہ کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ 21ویں شب شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر اپنے ضروری ساز و سامان مختصر سامان کے ساتھ، یعنی کپڑے وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں مختصر سامان کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں۔ یعنی یوں کہیے کہ 20 کا روزہ وہیں کھولیں، افطار وہیں کریں، اور اس کے بعد سے ان کا جیسے ہی سورج ڈوبے گا، سورج ڈوبنے کے ساتھ رات کا آغاز ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ان کے اعتکاف کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو 9 دن میں ان کا اعتکاف ختم ہوگا، اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر وہ چاند دیکھ کر مسجد کے باہر نکلیں گے۔ چاند نظر نہیں آتا تو 30ویں مغرب کے بعد سمجھیں، 30ویں تاریخ کے مغرب کے بعد وہ مسجد کے باہر نکلیں گے۔ اس طرح 9 دن یا 10 دن کا اعتکاف ان کا ہوگا، اور اس میں ان کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ دنیاوی گفتگو نہیں کریں گے۔ ویسے کوئی بھی آدمی جو مسجد کے اندر جاتا ہے اس کو دنیاوی گفتگو نہیں کرنا ہے، اور معتکف تو
اعتکاف کی حالت میں ہے اس کو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مکمل عبادت اور بندگی میں مصروف رہے گا، اپنے ساتھ وہ سیل فون نہیں رکھے گا تاکہ وہ دنیاوی علائق سے مکمل طور پر دور رہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سیل فون رکھنا ناجائز ہے، بلکہ سیل فون رکھنے کی وجہ سے موجودہ دور میں ساری دنیا سیل فون کے اندر موجود ہے، اور اعتکاف کا مطلب ہی ہے کہ آدمی دنیا سے کٹ کے اپنے مولا سے جڑنے کے لیے معتکف ہوتا ہے، تو پھر وہ موبائل فون رکھ کر معتکف ہو تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ضرورت ہو تو، اگر ضرورت نہیں ہے جیسے کہ گھر قریب ہے، لوگ کھانا لا کر خاندان والے بھانجے بھتیجے بھائی وغیرہ کوئی بھی کھانا لا کر دے رہے ہیں، مسئلہ ہی ختم ہے۔ اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور موجودہ دور میں تو لوگ خرچ کرنے کے لیے اس قدر تیار ہیں کہ محلے میں کوئی ایک آدمی معتکف ہو رہا ہے، اس عدیم الفرصتی دور میں اگر کوئی ایک آدمی معتکف بن رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، تو لوگ اس کی خدمت کے لیے خود آگے آتے ہیں۔ خیر لوگ نہ آئیں، خاندان والے موجود ہیں تو کوئی بھی کھانا تو ویسے ہی لا کے دے گا، اور خاندان والے آ کر کوئی ضرورت ہے تو دے کر بھی جاتے ہیں، جیسے کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے دے دیے، یا کوئی اور چیز کی ضرورت ہے دے دیے۔ تو ضرورت ایسی کچھ کسی چیز کی ہوتی نہیں ہے، پھر بھی اگر واقعتاً ضرورت ہے تو مشورہ یہ ہے کہ اسمارٹ فون رکھنے کے بجائے ایک بیسک فون رکھ لیا جائے جس سے ضرورت کے وقت کال کیا جا سکے۔ ضرورت کس بات کی ہوگی معتکف کو؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ معتکف کو ضرورت ہوتی ہے صرف اس بات کی کہ اگر اس کی کوئی دوا وغیرہ ہے، دوا کی ضرورت ہے، فلاں دوا لا کر دے دو، یا کپڑے اس کے پاس ختم ہو گئے، میلے ہو گئے ہیں، کپڑے چینج کرنا ہے تو وہ فلاں کپڑا لا کر دے دو، اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معتکف کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ معتکف دینی مضامین کا مطالعہ کر سکتا ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے، اور اپنے اوقات کو مکمل طور پر عبادت اور بندگی میں رکھ سکتا ہے۔ اب چونکہ انسان کی طبیعت ہے، آدمی ایک کام کر کے تھوڑی دیر کے بعد، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے معتکف کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے عبادتوں کے انداز کو تبدیل کرتا رہے۔ یعنی کچھ اگر قضاء عمری ہے تو قضاء عمری پڑھ لے، اگر قضاء عمری ذمے میں نہیں ہے تو نوافل کا اہتمام کرے، نوافل پڑھتے پڑھتے ایک طرح کی اکتاہٹ ہو گئی ہو تو پھر کچھ درود شریف کا اہتمام کر لے، یا اس طرح اور کچھ کام کر سکتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور اس طرح کے مضامین وغیرہ خاص طور پر کرتا رہے، اور اخبار پڑھنا اور دوسرے غیر ضروری جو غیر دینی چیزیں ہیں ان سے مکمل احتیاط اور پرہیز کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ معتکف کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندرونی حصے سے باہر نہ نکلے۔ مسجد کے اندرونی حصے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کے اندرونی حصے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں پر صفیں بنتی ہیں، مسجد کا صحن نہیں، مسجد عین مسجد جو صفیں جہاں تک بنتی ہیں اندر، اس کے باہر نہ نکلے۔ مسجد کے صحن میں بھی غیر ضروری نہ آئے، وضو خانے کی طرف غیر ضروری نہ جائے۔ ہاں طہارت کا تقاضا ہے، وہ طہارت کے لیے جائے گا، وضو کر کے پھر مسجد کے اندر فوراً آ جائے گا۔ اگر غسل کی حاجت ہے یعنی احتلام وغیرہ ہو گیا ہے، وہ غسل کے لیے جائے گا، غسل کر کے پھر فوراً مسجد کے اندر آ جائے گا۔ فرض غسل کے علاوہ جمعہ کا دن بھی اگر آ جاتا ہے، ظاہر ہے 10 دنوں میں ایک دن جمعہ کا تو آئے گا، تو جمعہ کے دن بھی وہ سنت مسنون غسل نہیں کرے گا۔ اگر غسل فرض ہو جائے، احتلام وغیرہ ہو جائے، تبھی وہ جائے گا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا کسی اور طرح کے ارادے سے وہ غسل نہیں کرے گا۔ تو یہ ہوئے معتکف کے لیے احکام۔ تو اعتکاف کس لیے ہو رہا تھا؟ بتلایا گیا کہ اعتکاف ہو رہا تھا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، لہٰذا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے معتکف جو ہیں وہ تو مکمل طور پر عبادت اور بندگی میں ہیں، اور جو معتکف نہیں ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں یا مسجد میں روزانہ رات میں آ کر مسجد میں جیسا بھی ان کے لیے ممکن ہے عبادت اور بندگی کریں، شب بیداری کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا اخیر عشرہ آ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے، اتنا زیادہ اہتمام فرماتے کہ جتنا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عشروں میں، پہلے یا دوسرے عشرے میں نہیں فرماتے، اتنا زیادہ غیر معمولی اہتمام، انوکھا اور نرالا اہتمام فرماتے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور عبادت کرنے کی تاکید اور تلقین فرماتے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ گھر کے ہر بڑے اور چھوٹے کو کل صغیر و کبیر
یطیق الصلاۃ، ہر گھر بڑے اور چھوٹے کو، گھر میں رہنے والے ہر چھوٹے اور بڑے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کرتے جو نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو خاص طور پر نماز کا ذکر آ رہا ہے، لہٰذا شب قدر میں نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور تہجد کا اہتمام، تراویح تو ہوتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی اہتمام ہو۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار میں، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ اس سلسلے میں جیسا کہ بتلایا گیا کہ 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور ان 5 راتوں میں بطور خاص زیادہ روایتیں صحابہ کرام سے جو آتی ہیں، تابعین سے جو آتی ہیں، وہ ہیں 27ویں رات۔ 27ویں رات بہت ممکن ہے کہ شب قدر ہو۔ اس بارے میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کون سی رات ہے بتلانے کے لیے تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 2 لوگوں کا کچھ جھگڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تشریف لایا تھا تمہارے درمیان تاکہ شب قدر بتلا دوں، یعنی شب قدر کون سی رات ہے تمہیں اس کا علم دے دوں، تمہیں اس علم سے نواز دوں، اس لیے میں تشریف لایا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے جھگڑا کیا، جس کی وجہ سے شب قدر کے علم کو اٹھا لیا گیا۔ شب قدر کو نہیں اٹھایا گیا، بلکہ شب قدر کے تعین کے علم کو اٹھا لیا گیا۔ شب قدر بھی ہے، شب قدر کا تعین بھی ہے، لیکن کون سی رات شب قدر ہے اس کے علم کو اللہ کی جانب سے اٹھا لیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے 2 سبق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جھگڑا کوئی اچھی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو نعمت حاصل ہونے والی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اختلاف و انتشار سے اور جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، مجھے امید ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہ علم کو چھپا لیا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کون سی رات ہے بیان فرما دیتے، تو ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ عبادت کرنے والے تو ساری راتوں میں عبادت کرتے، اور ویسے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو سارے سال کی راتوں میں عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ امام اعظم سے منقول ہے کہ ہر رات عبادت کرتے ہیں، حضرت پیران پیر غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ ایسے کئی اولیاء کرام ہیں جو ہر رات، سال کی ہر رات عبادت اور بندگی میں مصروف رہتے ہیں، وہ تو اللہ کے خاص اور نیک بندے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر ہوتا یہ کہ جن کو معلوم ہو گیا کہ فلاں رات شب قدر ہے، تو وہ اس رات کے علاوہ عبادت نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے خیر کی، کہ یہ بات تمہارے لیے خیر کی ہوگی کہ ایک رات شب قدر کی عبادت کی تھی، لیکن تلاش شب قدر کے لیے 5 طاق راتوں میں عبادت کرو گے، تلاش شب قدر کے لیے تم اخیر دہے میں عبادت اور بندگی میں مصروف رہو گے۔ اسی وجہ سے زیادہ عبادت کا جذبہ ہو اور لوگ زیادہ عبادت کریں، اس کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، جب پوچھا گیا کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب قدر سال بھر کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پوچھا گیا ان سے، حضرت آپ کو تو معلوم ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے اور آپ اس طرح فرما رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم یہ ڈر ہے کہ لوگ کہیں اسی رات پر اکتفا نہ کر لیں۔ تو یہ دیکھیے ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ کیسا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عمل میں مصروف رکھنا ہے، عمل پر ابھارنا ہے۔ تو اس طریقے پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، یہ کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، شب قدر ہے تو وہ تو ہے، کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کا منشا یہ ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے اور صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کی جائے، کیونکہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے ٹھہرنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جانا ہے، اور نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی قاری انیس صاحب سے بہت خوبصورت آواز میں تلاوت سنی، سورہ رحمان کی تلاوت سنی، تو یہ تو تلاوت ہے، اس کا بڑا شرف ہے۔ یہی تلاوت جب نماز میں ہوگی تو اللہ سے ہم کلامی کا شرف۔ تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ ایک کونسلر سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ایک فوٹو لینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، ایک ایم ایل اے یا ایم پی سے ہم ملاقات کر رہے ہیں تو ہماری لوگ تو سمجھتے ہیں کہ معراج ہو گئی۔ تو یہ تو دنیا کے عہدے ہیں، ایک حساب سے ایک عہدہ ہے، اس سے بڑا بھی عہدہ ہے،
ایم پی ایک کوئی آخری عہدہ تو ہے نہیں، اس کے اوپر بھی ایک عہدہ ہے، منسٹر کا عہدہ، اس کے اوپر چیف منسٹر کا عہدہ ہے، اس کے اوپر آپ جائیں گے تو سینٹرل میں کئی عہدے ہوتے ہیں. تو یہ عہدوں کا تو سلسلہ دنیا میں ہے. تو ایک چھوٹے یا بڑے عہدیدار سے ملاقات پر آدمی کا سینہ چوڑا ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک بڑے آدمی سے ملاقات کر لیا ہوں، اس سے گفتگو کیا ہوں، اس کے ساتھ میری میٹنگ تھی. تو یہاں پر ایک مومن بندے کا شرف یہ ہے، ایک مومن بندے کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ فضیلت ہے. پھر شب قدر میں جب یہ فضیلت حاصل ہوگی تو اس کے کیا کہنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1 سال میں 12 مہینے، 2 سال میں 24 مہینے، 3 سال میں 36 مہینے، اس طرح آپ آگے بڑھتے جائیے. یا پھر آپ 1000 کو 12 سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو ہو جائیں گے وہ 83 سال. 83 سال 4 مہینے جملہ 1000 مہینے سے بہتر ہے کا مطلب یہ ہے کہ 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے. یعنی کوئی بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، رات بھر نمازوں میں مصروف ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تو اس کو 24 گھنٹے اس طرح کرنے سے ثواب کتنا ملے گا؟ بہت زیادہ ملے گا. ظاہر ہے اگر مکمل 1 مہینہ اس طرح عبادت کرے گا تو بہت زیادہ ثواب ملے گا. اگر ایسے ہی 1 سال عبادت کرے گا تو اور زیادہ ثواب. لیکن کوئی بندہ 83 سال 4 مہینے مسلسل دن میں روزہ رات میں عبادت، دن میں روزہ رات میں عبادت اس طرح کرتا رہے تو اس کو ظاہر ہے بہت زیادہ ثواب ملے گا. اس سے زیادہ ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو بندہ شب قدر میں عبادت کر لیتا ہے. یہ شب قدر کی فضیلت ہے. لیکن اس کو شب قدر کو اس سے 83 سال 4 مہینے سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شب قدر کی عبادت 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے. کیوں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کے برابر ہے نہیں فرمایا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ 83 سال 4 مہینے اللہ کی رات دن عبادت اور بندگی میں مصروف رہتا ہے تو اس کو جتنا ثواب ملتا ہے شب قدر میں عبادت کرنے والے کو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اب اس سے زیادہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس سے زیادہ یعنی اس کا ڈبل یا اس کا ٹریبل یا اس کے اور 10 گنا زیادہ یا 100 گنا زیادہ، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا. اس کو اللہ تعالیٰ نے پردہ خفا میں رکھا، راز میں رکھا، یعنی پوشیدہ کر دیا. تو ایک بندے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ شب قدر کی عبادت میں مصروف ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب قدر میں عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لیا اس نے شب قدر میں اپنا حصہ حاصل کر لیا. صرف عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیا تو اس کو ایک مرتبہ مل رہا ہے. اب پھر رات بھر عبادت کرے گا تو جیسے جیسے وہ عبادت کرتا جائے گا، جیسا اس کی تڑپ رہے گی، جیسا اللہ کی رضا جوئی میں اس کا معاملہ رہے گا، اس کے اعتبار سے اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا جائے گا. لیکن صرف عشاء کی نماز 4 رکعت نماز جماعت سے پڑھ لینے پر شب قدر سے اس کو حصہ مل جاتا ہے. اس کے برخلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر کی عبادت سے بھی محروم رہ گیا، جو شب قدر کی خیر سے، شب قدر کی بھلائی سے محروم رہ گیا، وہ مکمل طور پر محروم ہے. اور شب قدر کی بھلائی سے وہی شخص محروم ہوگا جو کہیں بھی بہرور نہیں ہو سکتا، کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ ایسا محروم ہے کہ وہ کلی طور پر محروم ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم شب قدر کی عبادت کی قدر کریں. قدر کی رات ہے تو قدر کرنی چاہیے، عبادت اور بندگی کرنا ہے. اور احادیث شریفہ میں کئی ایسے اشارے ملتے ہیں. سورہ قدر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کا ذکر فرمایا 3 مرتبہ، لیلۃ القدر 3 مرتبہ ذکر کیا. لیلۃ القدر میں جو الفاظ ہیں وہ جو حروف ہیں وہ 9 حروف ہیں.
9 حروف لیلۃ القدر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 3 مرتبہ ذکر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 9 حروف والے اس 2 ورڈ کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے 3 بار ذکر کیا، تو 9 کو 3 سے آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں 27۔ یہ قرآنی اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر کے اس سورہ قدر میں جو الفاظ ہیں سلام ہیہ کے، سلام ہیہ میں ہیہ کا جو لفظ ہے، ہیہ کا لفظ 27ویں نمبر پر آتا ہے، تو 27ویں نمبر پر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 27ویں نمبر پر ہیہ کا لفظ بھی اشارہ کر رہا ہے، ہیہ پروناؤن ہے، جو ہیہ کا مطلب وہ کیا، شب قدر، وہ رات۔ تو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآنی اشارے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہے، اور کئی صحابہ کرام ہیں جو قسم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی روایت کلیئر طور پر ہم کو نہیں ملتی کہ فلاں رات شب قدر ہے، لہٰذا شب قدر میں ہم کو عبادت کرنا ہے، 27 میں بھی ہم اہتمام کریں، اور باقی ساری تاخراتوں میں، سارے دہے میں ہم عبادت اور بندگی کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو، آپ کو، تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی قدر کرنے اور بقیہ راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تلاش شب قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھے مفتی سید واحد علی صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد، جو اپنا بصیرت افروز خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے، جس میں انہوں نے رمضان شریف کے آخری عشرے کی اہمیت اور اس آخری عشرے میں واقع ہونے والی لیلۃ القدر کے بارے میں اور پھر اعتکاف کے بارے میں تفصیل سے خطاب فرمایا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا نے جو باتیں آپ سے کہی ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور رمضان کا جو مقصد ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے، فضیلتوں سے اور رحمتوں سے نوازے، اور ہمارے روزے، نمازوں کو اور صدقہ خیرات کو اور زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ اور ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان دیکھنا نصیب فرمایا اور عبادتوں کا، روزے رکھنے کا موقع عنایت فرمایا، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ یاسین بھی حضور ہے، طٰہٰ حضور ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، آئیے ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں قاری انیس احمد انیس صاحب کو۔ نعت شریف کا مطلع پیش خدمت ہے۔ عطا حسن۔ یاسین بھی حضور ہے، طٰہٰ حضور ہے، یاسین بھی حضور ہے، طٰہٰ حضور ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیے کیا کیا حضور ہے، یاسین بھی حضور ہے، طٰہٰ حضور ہے، ان کے ہی دم سے رونق بز میں حیات ہے، ان کے ہی دم سے رونق بز میں حیات ہے، تخلیق کائنات
کائنات کا منشا حضور ہے، تخلیق کائنات کا منشا حضور ہے۔ قرآن کھائے عارض و گیسو کی خود قسم، قرآن کھائے عارض و گیسو کی خود قسم، وہ شاہکار حسن سراپا حضور ہے، وہ شاہکار حسن سراپا حضور ہے۔ کیا ہو سکے گی شان بیان اس زبان سے، عرفاں ہے بے مثال ہے، یکتا حضور ہے، عرفاں ہے بے مثال ہے، یکتا حضور ہے۔ دنیا کی مشکلیں ہو کے عقبا کی منزلیں، دنیا کی مشکلیں ہو کے عقبا کی منزلیں، دونوں جہاں میں اپنا سہارا حضور ہے، دونوں جہاں میں اپنا سہارا حضور ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ شان الوہیت میں خدا لا شریک ہے، شان الوہیت میں خدا لا شریک ہے، اور عبدیت کی شان میں تنہا حضور ہے، اور عبدیت کی شان میں تنہا حضور ہے۔ مقطع سماعت فرمائیں۔ وہ نور ہے انیس بظاہر جہان میں، وہ نور ہے انیس بظاہر جہان میں، اوڑھے ہوئے بشر کا لبادہ حضور ہے، اوڑھے ہوئے بشر کا لبادہ حضور ہے، یاسین بھی حضور ہے، طٰہٰ حضور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قاری انیس احمد انیس صاحب۔ ناظرین، رمضان شریف کا خصوصی پروگرام اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم دوردرشن کے تمام اسٹاف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس خصوصی پروگرام کے لیے ہمیں اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا اور آپ کے سامنے رمضان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہم اس امید پر اپنا یہ پروگرام اختتام پذیر کرتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں، سعادتیں اور رحمتیں آپ تمام کو حاصل ہوں۔ خدا حافظ ناظرین۔ آداب حیدرآباد۔